अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पेशावर हमले के हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आ चुका है और पूरी सिचुएशन जो है उसकी गुत्थियां मजीद सुलझ रही हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मदरसे का एक तालिब इल्म कौन निकला है और किस तरह से जो मरम्मती काम था उसकी आड़ में ये धमाका किया गया और कैसे मशकूक तालिब इल्म को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से अब क्या इंफॉर्मेशन मिली है कानून नाफिज करने वाले और तहकीकात करने वाले इदारों को। इसी के साथ दूसरी अहम चीज जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करनी है वो ये है कि इमरान खान ने अब सर धड़ की बाजी लगाने की और जान की बाजी लगाने का सोच लिया है हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पाकिस्तान की वफाकी काबीना के अंदर फ्रांस के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का एजेंडा भी डिस्कस होने वाला है, यानी सिर्फ सफ़ीर वापस बुलाना नहीं। और इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और किस तरह से जो भी इमरान खान ने लेटेस्ट ख़त लिखा है वो उसमें क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी। इसके अलावा तीसरी बड़ी अहम चीज़ जो मैं आपके सामने रखूँगा वो है कि अगर हम तमाम इस्लामी ममालिक जो बायकॉट फ्रांस की हमने मुहिम चलाई हुई है, अगर हम इस पर साबित कदम रहें, जो कि इंशाल्लाह हम रहेंगे साबित कदम, तो हम फ्रांस की मईशत को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखेंगे कि फ्रांस को किस तरह उसके घुटनों के बल लाया जा सकता है और कितना फ्रांस का नुकसान ऑन इन फिगर्स हो सकता है, हकीकत में फ्रांस का कितना नुकसान हम लोग कर सकते हैं, वो भी आज की इस वीडियो में डिस्कस होगा। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपके साथ मैं कनेक्टेड रहूं। अब ये जो पेशावर का हमला है पहले उसकी बात हो जाए और उसमें जो मशकूक तालिब इल्म एक ज़ेरे हिरासत है उसके मुतल्लिक मैं आपको कुछ डिटेल्स बता दूं और कुछ इनसाइड न्यूज़ है उस तालिब इल्म के मुतल्लिक वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। अब इस पूरा जो हमला है इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है CTD थाने में, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट थाने में दर्ज किया गया है और इसकी तहकीकात जारी हैं। और तहकीकाती टीम ने मदरसे से एक तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया है जो तालिब इल्म ज़ेरे तालीम था, यानी वो स्टूडेंट देयर, और उसे हिरासत में लेके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अब ये जो तालिब इल्म है ये काफ़ी मशकूक था और इसकी पूरी सिचुएशन जो है, और इस वक्त पूरा ये जो मदरसा है इसमें कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, गुसलखानों की कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, उसे भी एक उस फैक्टर को भी ज़ेरे डिस्कशन लाया जा रहा है, तहकीकात हो रही हैं उस एंगल से भी कि हो सकता है कि कोई मजदूर के रूप में आया हो, कोई इस तरह की सिचुएशन हो, बैग्स भी रखे होंगे और कंस्ट्रक्शन का सामान भी होता है, बोरियां भी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ एंगल से इसकी तहकीकात की जा रही है। लेकिन ये जो तालिब इल्म है इसकी एक तो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इब्तदाई रिपोर्ट जो है इस पूरे धमाके की उसमें बताया गया है कि मदरसे और आने वाले तलबा की रैकी की गई, यानी जो तलबा आते हैं जाते हैं और सारी सिचुएशन। और गुज़श्ता रोज़ मदरसे के गुसल खानों में मरम्मती काम भी जारी था, तो मरम्मती काम करने वाले मजदूरों से भी अब तफ्तीश की जा रही है। अब मदरसे में ज़ेरे तालीम एक तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया गया है, मदरसे का पूरा रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया और कवायद की जांच पड़ताल की जा रही है कि कोई मशकूक मजीद जो तलबा हैं वो भी अगर हैं तो उन्हें भी पकड़ लिया जाए। अब मुश्तबा शख्स जो है इसके बैग रखने से मुतल्लिक अहले शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद किए गए हैं, जबकि पूरे इलाका मकीन जो है उनका डाटा भी जमा कर लिया गया है। और दरसो तदरीस का जो अमल है इस मदरसे में वो 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। अब ये जो तालिब इल्म है, बहुत से अंदरूनी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इसके रवाबित, जिस तरह हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया, दाइश के साथ थे। इसमें क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो मुलव्विस नहीं है, हमने उसका प्रेस रिलीज भी आपके सामने रखा और बड़ी एक एक्सक्लूसिव सी हमने आपको स्टोरी बताई। ISKP इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासान प्रोविंस, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए दाइश का एक विंग है, वो मुलव्विस है इस धमाके में। तो इस तालिब इल्म के उनके साथ रवाबित तो अभी तक कंफर्म नहीं हुए, लेकिन इसकी कुछ इंस्पिरेशन, यानी इसके ख्यालात कुछ ऐसे हैं जो उनके साथ मुताबिकत रख रहे हैं, जिसकी वजह से इस तालिब इल्म को गिरफ्तार किया गया है। और अब तहकीकात जो है वो बड़ी गुत्थियां सुलझती जा रही हैं और इस तालिब इल्म की गिरफ्तारी के बाद अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि तकरीबन कुछ ही दिन हैं कि इस पूरे वाक़े का हम मुकम्मल सिचुएशन जो है उसे डीबंक कर लेंगे और ये सिचुएशन हमें समझ में आ जाएगी। अब बात हो जाए आज की हमारी इस वीडियो के दूसरे बड़े अहम टॉपिक की।
عمران خان نے سر دھڑ کی بازی لگانے کا سوچ لیا ہے فرانس کے خلاف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے۔ اب یہ معاملہ عمران خان نے عالمی سطح پر اٹھا دیا ہے، یہ معاملہ عدالت میں جا پہنچا ہے، عدالت نے حکومت کو ایک حکم بھی جاری کر دیا ہے، اور حکم بڑا سخت ہے، صرف سفیر بلانے کا نہیں، سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا کے حوالے سے ایک حکم ہے، اور اس کے اوپر فرانسیسی صدر بھی تلملا اٹھا ہے ترکی اور پاکستان کے کردار پر۔ پہلے ہم وزیر اعظم کے بارے میں بات کر لیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور خاکوں کے معاملے پر مسلم ممالک کے سربراہان کو خط لکھ دیا ہے اور اتحاد اور یکجہتی کی درخواست کر دی ہے۔ اب عمران خان بن کے ابھرے ہیں امت کے لیڈر۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے گستاخانہ خاکوں کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا ہے، اور اسلاموفوبیا سے آج ہماری امہ میں تشویش پائی جاتی ہے۔ مغربی دنیا بالخصوص یورپ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، یہ کہنا تھا عمران خان کا۔ اب عمران خان نے اس خط میں کچھ چیزیں مینشن کی ہیں، صرف فرانس کا معاملہ نہیں، پورے یورپ کو عمران خان نے رگڑا ہے، اور عالمی دنیا ہے اس میں جو عالم اسلام ہے اس کے سربراہان کو عمران خان نے کیا کہا ہے وہ دیکھیں آپ۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یورپ میں مساجد بند کرائی جا رہی ہیں، مسلمان خواتین کو پسند کے لباس کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، دوسری طرف پادری راہبہ اپنے مذہبی لباس کھلے عام پہنتے ہیں۔ یعنی پوری یہ جو منافقت ہے یورپ کی، اسے عمران خان نے بیان کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ ان ممالک کی قیادت ہمارے نبی سے محبت سمجھنے سے قاصر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک شخصیت ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے کتنی ہمارے دلوں کے قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خطرناک عمل اور رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ عمران خان نے تمام تر مسلم ممالک کو اس پوری سچویشن کی حساسیت سمجھانے کے لیے عالم اسلام کے رہنماؤں سے درخواست کی ہے کہ آپ سٹیپ ان کریں، آپ ایک کردار ادا کریں، اور ہم یکجہتی کے ساتھ اب پوری دنیا کو یہ پیغام دیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا کارروائی ہوئی وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر ایک شہری نے درخواست دی، عدالت نے اس کی سماعت کی۔ اس پوری سچویشن میں کیا ہوا یہ بڑا دلچسپ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی درخواست پر معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم دے دیا ہے، اور سرکاری سطح پر گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے معاملے پر فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی، کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی سفیر واپس بلانے کا کام ہو رہا ہے، آپ کا وزیر اعظم مذمت کر رہا ہے، ایک عالمی سطح پر ایک لیڈر بن کے ابھر رہا ہے، اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس سب پہ، اور سفیر کو بلانے کی قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں لیکن پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی کابینہ کو معاملہ بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ آپ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا ایجنڈا ڈسکس کریں۔ اب یہ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر یہ ہو گیا تو یہ بہت بڑی خبر ہوگی، یہ پہلا اسلامی ملک ہوگا پاکستان، اور واحد ابھی تک۔ ترکی نے بھی سفارتی تعلقات منقطع نہیں کیے، اور سفارتی تعلقات تو ہمارے بھارت کے ساتھ منقطع نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی، اور ایک بہت ہی حیران کن اور تباہ کن خبر ہوگی، اور ایک بریکنگ نیوز ہوگی اگر ایسا ہو جاتا ہے، پوری دنیا کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں۔ تو یہ سچویشن اب اینالائز کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اب ذرا بات ہو جائے کہ اگر ہم فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس سے فرانس کی معیشت کو نقصان کتنا ہوگا۔ بیسیکلی 56 اسلامی ممالک ہیں، OIC ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن۔ اگر ہم سارے اسلامی ممالک فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تو فرانس کی معیشت کو تقریباً 46 ارب ڈالر کا براہ راست نقصان ہو سکتا ہے۔ 46 بلین ڈالر، ہماری معیشت سے بھی بہت زیادہ ہے یہ۔ اور اس پوری ساری چیز میں سب سے پہلے آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ ابھی تک جو مسلم ممالک اس کا بائیکاٹ کر چکے ہیں اس میں جو آغاز ہے وہ کیا ترکی نے، جس کے بعد اس وقت کویت، اردن اور قطر سمیت کئی ممالک کے سٹور سے فرانسیسی مصنوعات کو ہٹا دیا گیا ہے۔ پاکستان بھی اس سچویشن میں بہت آگے ہے، اور سب سے آگے ہے پاکستان اب اس سچویشن میں، اور پاکستانیوں نے بھی غیرت قومی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اپنے نبی کی شان کے اوپر یہ چند پروڈکٹس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ لیکن فرانس گھٹنوں پہ ضرور آ گیا ہے۔ اب میں اس میں 2-3 چیزیں بتاؤں گا۔ ایک تو فرانس نے کس طرح سے پاکستان اور ترکی کو کھلی دھمکی لگائی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم بتا دیں کہ مسلمان جو ملک ہیں جہاں پہ اکثریت ہے مسلمانوں کی، تو فرانس کا مسلم اکثریتی ممالک کے ساتھ تجارت کا کل حجم
100 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، جس میں فرانس کی برآمدات 45.8 ارب ڈالر ہے۔ تو فرانس کے ایکسپورٹس ہیں 45.8 ارب ڈالر، اور تقریباً 100 ارب ڈالر کا مکمل فرانس کی ٹریڈ ہے، اور یہ بہت بڑا فگر ہے، بہت بڑا فگر ہے۔ اور یہ اب افیکٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے درخواست بھی کر دی ہے کہ کسی طریقے سے بس ہم اس پوری سچویشن سے نکلیں، اور یہ جو اتنا حالات خراب ہو گئے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر تمام مسلم ممالک فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں تو اس سے فرانس کی معیشت کو 46 ارب ڈالر کا براہ راست اثر پڑے گا، اور جو انڈائریکٹ اثر ہے وہ ہم نوٹ ہی نہیں کر سکتے، وہ اتنا انٹینس ہو سکتا ہے، اتنا انٹینس ہو سکتا ہے کہ فرانس کی پوری اکانومی کرپل کر سکتی ہے، گر سکتی ہے اور ختم ہو سکتی ہے۔ اور اسی پہ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق وزارت خارجہ نے عرب ممالک سے اپیل کی کہ فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ وہ گھٹنوں پہ بھی آگے کیونکہ ڈر چکے تھے اور انہیں اپنی سمجھ نہیں تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور فرینچ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ بائیکاٹ کی مطالبات بے بنیاد ہیں اور ہمارے ملک کے خلاف ایک بنیاد پرست اقلیت کے حملوں کو فوری رکنا چاہیے۔ البتہ اس میں بھی انہوں نے پراپرلی کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ، شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، تڑیاں لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایکسٹریمسٹ ایک اقلیت ہے، وہ ہمارے خلاف کانسپریسی کر رہی ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے انتہا پسندی لے آئے۔ انتہا پسندی وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ سے صرف اور صرف اتنی توہین برداشت نہیں ہوئی اپنے صدر کی کہ ایردوان نے یہ کہا کہ آپ کا صدر دماغی علاج کروائے، آپ نے کہا کہ ہم یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنا سفیر واپس بلا رہے ہیں، تو آپ حضور کی، آپ کو لگتا ہے ہم توہین برداشت کر لیں گے، وہ ٹھیک ہے، آپ سے اپنے ایک صدر کی توہین برداشت نہیں ہوتی۔ تو اب اس پوری سچویشن میں آخری جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ پاکستان اور ترکی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں، یہ فرانس نے کہا ہے۔ اور رائٹرز کے مطابق جیرل ڈرمینین نے مقامی ریڈیو کو انٹرویو میں پاکستان کی پارلیمنٹ کی جانب سے فرانس سے سفیر واپس بلانے کی قرارداد اور ترکی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب عالمی طاقتیں فرانس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں تو ہمیں حیرت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کو فرانس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بیان ہے، یہ بہت ہی اہم بیان ہے ان کی جانب سے، اور یہ لوگ اندر سے ڈر چکے ہیں۔ یہ وہی کام کر رہے ہیں جو بھارت کرتا ہے، کہتا ہے کشمیر بھی ہمارا اندرونی مسئلہ ہے۔ انٹرنل کون تھا انٹرنل میٹر؟ آپ جذبات مجروح کر رہے ہیں پورے عالم اسلام کے، آپ جذبات مجروح کر رہے ہیں اربوں مسلمانوں کے، آپ جذبات مجروح کر رہے ہیں 56 اسلامی ممالک کے۔ اور پھر اگر آپ لوگ اپنی آزادی اظہار رائے کا استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنی ایک اور آزادی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہماری بھی آزادی اظہار رائے ہے، ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہمارا وزیر اعظم، ہمارے برادر اسلامی ممالک کے صدر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اسی طرح سے کریں گے، اور آپ کو اسی طرح سے ایکسپوز کرتے رہیں گے پوری دنیا میں۔ تو یہ سچویشن سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے خواتین و حضرات۔ اسی کے ساتھ مختوم شہاب کو اجازت۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور ان حالات میں ایک اور لائن کہوں گا کہ اپنے نبی کی حرمت کا بھی خیال رکھیں۔